बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2021 बहुत सारी सियासी माज़ाराई के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मिनी बजट पेश हो गया, वो पास होगा नहीं होगा। जो ऐवान में हाल था वो सियासी माहौल की तरफ इशारा करता है। क्या 2022 में यही सियासी माहौल रहने वाला है? 2022 में जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने रिटायर्ड होना है, चीफ़ जस्टिस ने रिटायर्ड होना है और ये बहुत ही अहम ओहदे हैं। क्या हमारे जो सियासी हालात हैं वहाँ पर ये ओहदे और इनमें होने वाली तब्दीलियाँ और फिर बलदियाती इंतखाबात, जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा था, अगर दूसरा मरहला और पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होते हैं और जो सियासी माहौल में तब्दीलियाँ होंगी वो इस पूरे साल में हुकूमत के लिए कितने चैलेंजेस पैदा करेंगे, कुछ आज इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। 2022 में PDM मौलाना फजल रहमान साहब की जो अब कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में, उसके बाद वो उसको किस तरह से रन करेंगे, क्या वो एग्रेसिव पोजीशन करने के मूड में हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करेगी। इमरान खान साहब कहते हैं मैं फ़लाई रियासत बनाना चाहता हूँ, सेहत कार्ड हो और इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, एहसास प्रोग्राम्स के तहत जो लिए जा रहे हैं वो फ़लाई रियासत का ख्वाब पूरा करने के हवाले से हैं। अपोजिशन की तमाम तर तनकीद के बावजूद हुकूमत मुसलसल ये दावा करती है कि वो मईशत को, इस मुल्क को और सियासत को एक बेहतर सिमत में लेके जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में जी इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। मईशत बेहतर होगी नहीं होगी, बिलखुसूस जो सियासी इस्तेहकाम है वो कैसा रहेगा, खान साहब की हुकूमत के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे 2022 में। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा दें। जी हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हैं पिलदार पाकिस्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगुम खान साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये दावा करते रहे हैं कि 2022 इंतखाबात का साल होगा और ख़ुद हुकूमत के अंदर भी इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो आती रही हैं कि हम इंतखाबात पहले करा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है कि हुकूमतें अपने दौर को मुकम्मल करें और या हुकूमत को चलता कर दिया जाए, या जो PDM की तहरीक होगी, 2022 में हालात किस तरह से देख रहे हैं आप सियासत के? मेरा ख्याल है कि 2022 में ज़्यादा सियासी तौर पे हंगामा आराई होगी, सियासी हलचल रहेगी। लेकिन ये बात कि 2022 में इलेक्शन होंगे, मुझे इस पे कुछ ज़्यादा यकीन नहीं है। ज़्यादा मैं इस बारे में पुरुम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि अगर इलेक्शन सिर्फ एक सूरत में हो सकते हैं कि इमरान खान असेंबली डिसॉल्व कर दें और सिंध के और बाकी चीफ मिनिस्टर्स जो है वो भी इस असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें। तो ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि मुल्क के हालात और मईशत के हालात और महंगाई का जो रेला है वो कम नहीं होता नज़र आ रहा। तो 2022 तो इमरान खान के लिए माशी और सियासी हिसाब से एक अच्छा साल नहीं है इलेक्शन का। और मुझे लगता है कि अपोजिशन भी अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से अगले इलेक्शन के लिए। कहते तो हैं, दबाव भी डालते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई साजिश होनी है इन हाउस चेंज के हवाले से या कुछ और, या सिविल मिलिट्री फड्डा होना है, तो वो तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो GSQ बता सकता है या प्राइम मिनिस्टर हाउस बता सकता है, जहाँ तक मुझे रसाई नहीं है। तो लिहाजा मुझे नज़र ये आता है कि शायद हंगामा खेजी तो बहुत होगी, हंगामा राई भी होगी, लेकिन मुझे इलेक्शन 2022 में होते नज़र नहीं आते। वो कि जो हमारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं वो तो पिछले इस गुज़िश्ता साल में से मुसलसल हुकूमत को फारिग करते चले आए हैं और अब मार्च की डेडलाइन भी दी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मार्च तक इमरान खान कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बिलाल साहब आपको क्या लगता है? जी, इस हद तक तो मुझे भी इत्तफाक है कि इंतखाबात तो होते नज़र नहीं आते 2022 में, और वो गलबन उसी वक्त पे होंगे जब उनकी 5 साल की टर्म पूरी हो जाएगी। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब को हटा के अगला इलेक्शन के लिए कोई ज़बरदस्ती करना तो मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, और उनको भी शहीद होने का मौका फराहम किया जाए, ये भी कोई बहुत सियासी तौर पे दानिशमंदी नहीं है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ چیزیں ہیں جو وہ مکمل کرنا چاہیں گے تاکہ وہ لے جا کے قوم کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں میں نے یہ صحت کارڈ جاری کر دیا, میں نے یہ چیز چلا دی, تو تاکہ وہ کچھ ووٹ لے سکیں. تو اس لیے بھی وہ 5 سال پورے کریں گے اور غالباً مناسب بھی یہی ہے. لیکن مجھے اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ پنجاب میں شاید کوئی ان ہاؤس چینج ہو جائے. اچھا, اس سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کمزور ہو جائیں گے اور اپوزیشن کی آواز بھی توانا ہو جائے گی, اور وہ شاید کچھ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بہت بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے, اور وہاں پہ ووٹ کا فرق بھی ذرا نسبتاً کم ہے. تو پنجاب میں ان ہاؤس چینجز کے امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی انتخابات نہیں ہوں گے. صحیح. زیغم صاحب, بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو معاشی حالات ہیں, جو آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر جتنا اب اس وقت پریشر ہے پاکستان کے اوپر, حکومت جس طرح کے اقدام کر رہی ہے, تو یہ تو واقعی ان کی پاپولیرٹی تو دن بدن گرتی جا رہی ہے. پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب یہ ہوگا کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے اپنے کارڈ سب کے سامنے میز پر رکھ دیے ہیں. وہ ایک بہت ہی اہم شفٹ اور اہم موقع ہوگا, اور بالکل ایک سینیریو یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے, آج ہم جن حالات پر پہنچے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. آج سے پہلے سیاسی عدم استحکام اپوزیشن پھیلایا کرتی تھی. یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی عظیم الشان حکومت ہے جس نے خود اپنے ہی دور میں سیاسی عدم استحکام پھیلایا ہے, اور ہم یہاں تک آ پہنچے ہیں. اس وقت ان حالات میں اگر آج کے دن میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس میں اگلے کئی مہینے 6 مہینے آپ ڈال سکتے ہیں, حکومت کی تبدیلی یا بڑا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ تو پاکستان کے لیے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوگا کہ آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس صورتحال کو بھی ڈبل کر لیں. میرا خیال اس وقت کسی بھی جو پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, جو کنگ میکرز ہیں, جو کنگز ہیں, کسی کی اس وقت موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو ہٹا کے اس کی جگہ لے یا بہت بڑا اپ سیٹ فوری طور پہ کریٹ کرے. ایون اپوزیشن کو بھی یہ وارد نہیں کھاتا کہ آج کے دن میں اس حالت میں جو ہے وہ ایسی حکومت سنبھالے جو کچھ عرصہ چلے اور اس کے بعد پھر سے الیکشن ہو, کیونکہ اس وقت کوئی سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر نئے الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک انٹرم سیٹ اپ بنانا ہوگا, اور پاکستان کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا جانور ہے کہ اس وقت مکمل حکومت معطل ہو جاتی ہے, اور جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اختیارات بہت ہی محدود ہوتے ہیں. وہ دورس فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی, اس کو آئینی طور پر وہ اختیارات نہیں ہوتے, اور وہ اس کو استعمال کرنے سے بھی ہچکچاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جو پچھلی گزشتہ انٹرم گورنمنٹ تھی جس کے بعد یہ حکومت آئی 2018 کی, انہوں نے مکمل تیاری کر لی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کی. ایون انہوں نے فائلز بھی تیار کر لی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ اختیار نہیں ہے, ہم منتخب حکومت نہیں ہیں, اس لیے ہم خود آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے, لیکن آنے والی حکومت کے لیے ہم مکمل تیاری کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, اس حکومت کے بعد جو ہمارے ہاں جو اتنے بڑے معاشی بکرات آئے, آپ کو پتا ہے اسد عمر صاحب انہوں نے کس طریقے سے ڈیلے کیا آئی ایم ایف کے معاملے کو, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور اس وقت آج جہاں ہم کھڑے ہیں کہ جو 6 ٹرانشے ہے جو آئی ایم ایف کا جو جون میں منظور ہونا تھا, اس پر بجائے اس پہ کام کرنے کے عمران خان صاحب نے پوری معاشی ٹیم کو بدلا. اس کے نتیجے میں گزشتہ 6 مہینے میں جو عدم استحکام اور انسرٹینٹی مارکیٹس میں پیدا ہوئی, اس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے مزید 17% بڑھ گیا, آپ کی انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی. تو آئی ڈونٹ سی کہ کوئی امیڈیٹلی چینج مجھے بھی نظر نہیں آتا, میں اپنے سینئر دوستوں سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, جو ہم کیونکہ عوامی رائے کے اوپر بہت سارے ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ رائے لی گئی مختلف معاملات میں, کچھ پولز آئے سامنے, لوگ جو عام آدمی ہیں وہ اپوزیشن کی پرفارمنس سے بھی بہت زیادہ مطمئن نظر نہیں آتا, اور لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن بار بار اکٹھی ہوتی رہی, بار بار بکھرتی رہی جب سے یہ پی ڈی ایم کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل کی ہے, اس کے بعد کی صورتحال میں پی ڈی ایم کوئی زیادہ مؤثر, یا جو پوری اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی سمیت وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہوئی کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کافی مؤثر ہوتی مجھے دکھائی دیتی ہے, خاص طور پر یہ جو کے پی کے انتخابات ہیں اور اب دوسرے مرحلے کے انتخابات جب مارچ میں ہوں گے, یا پھر لوکل باڈیز کے الیکشن پنجاب میں ہوں گے,
تو اس میں بہت مشکل میں ہوگی تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں وہ کافی گین کریں گی اور ایک نیا مومنٹم بلڈ ہوگا. اور اس الیکشن میں سبھی جماعتیں پارٹیسپیٹ مجھے کرتی نظر آتی ہیں کیونکہ جو الیکشن کے بائیکاٹ کے یا ریزگنیشن دینے کی حامی عناصر تھے جیسے مولانا فضل الرحمان اور خود میاں نواز شریف, انہیں بھی نظر آیا ہے کہ کس طرح جو سیاسی پروسیس موجود ہے اویلیبل ہے اس میں شامل ہونے کا کتنا فائدہ ہوا ہے. یہ جو بائیکاٹ کی کال ہے اور یہ ریزائن دینے کی باتیں ہیں یہ نہیں چلی ہیں, یہ آئندہ بھی مجھے چلتی نظر نہیں آتی ہے. پھر کیا ضرورت پڑی ہے اتنی جلدی کرنے کی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی عمران خان کا کچھ پوٹینشیل باقی ہے, کچھ پبلک اپیل باقی ہے, تھوڑی بہت باقی ہے, اس سے وہ ایگزاسٹ ہونے کا انتظار کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ چوتھی یہ تیسری حکومت اپنی ٹینیور پوری اگر کر لے تو چوتھی کے لیے زمین زیادہ بہتر ہموار ہو سکتی ہے. کہیں یہ نہ ہو اگر اپوزیشن بہت زیادہ ایڈونچرزم کرے گی, کہیں یہ نہ ہو کہ چوتھی اسمبلی وجود میں ہی نہ آئے جس کے لیے سب تڑپ رہی ہے, اپوزیشن بھی, پیپلز پارٹی بھی اور باقی جماعتیں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لائن تھی بنیادی طور پر یہ پٹی ہے کہ استعفے دو اور دھرنا دو اور حکومت کو ہم اس طرح گرا لیں گے, تو یہ تو بیل منی نہیں چڑھ سکی ہے, آگے بات نہیں چلی. تو لہذا اپوزیشن جو ہے واپس جو فریم ورک ہے گیم کا, ڈیموکریٹک فریم ورک, اس میں واپس آ گئی. صحیح. اچھا, آپ نے بلدیاتی انتخابات, جی اب آپ بلدیاتی انتخابات کا آپ نے ذکر بھی کیا, بریک لیتے ہیں, واپس آ کے بلال صاحب سے پوچھیں گے. بہت سارے لوگ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ شاید حکومت زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہی یا بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ہر طرف سے جو بلیم گیم ہے کچھ اس کو کا پوچھیں گے کہ کیا حقیقت ہے اور کیسے ہوں گے بلدیاتی انتخابات اگر پنجاب میں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی, اور جب ہم سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو سینیریو بنا بلدیاتی انتخابات کو لے کے بلال صاحب, وہ بھی ہائی لائٹ رہا 2021 کے آخری دنوں کا جو سندھ میں ہوا اور پھر جو خیبر پختونخوا کے نتائج آئے. تو اب آپ کو لگتا ہے پنجاب میں جو صورتحال بنے گی وہ بھی حکومت کو زیادہ ذرا ٹف ٹائم دینے والی ہے؟ دیکھیے, ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا سائیکل چل پڑا ہے, یعنی یہ کافی عرصے سے معطل تھا. خیبر پختونخوا میں بھی 1 سال سے زیادہ کا یہ اوور ڈیو ہے, تو وہاں پہ الیکشن ہو گئے پہلے فیز کے. اب خیال یہ ہے کہ دوسرا فیز شاید کچھ ملتوی ہوگا لیکن اسے منسوخ شاید نہیں کر سکیں گے. تو ہونا تو اسے جنوری میں چاہیے لیکن غالباً یہ مارچ اپریل میں ہو جائے گا. اور پنجاب کا بھی اپریل مئی میں ہو جانا چاہیے اصولاً, کیونکہ آج وہ سابق جو لوکل گورنمنٹ تھی ریسٹور کی ہوئی اس کا بھی مدت ختم ہو گئی ہے. تو 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں, تو چلیے مارچ میں کہ اپریل میں نہیں ہوں گے تو مئی میں ہو جائیں گے. یہ ارسپیکٹو کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا, اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور غالباً پھر اس کے مومنٹم میں سندھ کو بھی کرانے پڑیں گے, لیکن یہ ہوگا اسی وقت جب یہ جوڈیشری اپنا پریشر ڈالے گی. اچھا, ورنہ یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں چاہتی, اور غالباً خیبر پختونخوا کے جو فرسٹ فیز کا رزلٹ ہے اس کے بعد تو یہ نہیں چاہیں گے کہ دوسرا فیز ہو, اور پنجاب میں بھی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کسی امتحان میں پڑے, اور سندھ میں تو یہ صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہے. لیکن میرے خیال میں عدالتوں نے پریشر پہلے بھی ڈال کے الیکشن کروائے تھے, اور خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن جو ہوئے ہیں وہ پریشر کی وجہ سے ہوئے ہیں جوڈیشری کے. ٹھیک ہے. زیغم صاحب, جو امتیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ زیادہ اکٹھی اور زیادہ مؤثر اپوزیشن انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کی ان کو نظر آ رہی ہے, تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو سارا سینیریو بن رہا ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں وہ افواہیں ہیں, کیا سرائیاں ہیں, جو بھی ہے,
لیکن ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سال میں بالکل جو پہلا کوارٹر ہے وہیں پہ ہم کہیں دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اگر کوئی خبر بھی ہے وہ بھی بتا دیں. امتیاز صاحب سے بھی میں پوچھوں گی، ان کے پاس خبر ہوگی. دیکھیے تنزیلہ، ماحول بنایا نہیں جا رہا، ماحول بن رہا ہے. پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل جو ہوا ہوتی ہے، جو ایک پولیٹیکل ویو ہوتی ہے، وہ شاید ساری دنیا میں یہاں بھی دو طرح کی ہوتی ہے. اس میں پل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، پش فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ 2018 کے الیکشن دیکھیں تو ایک حد تک ایک اینٹی انکمبینسی ویو بھی تھی، اور انکمبینسی کو ڈیفائن کیا گیا تھا کہ تمام کی تمام جو سیاسی قوتیں ادر دین عمران خان ہیں، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کا ایک پل فیکٹر بھی تھا. اس وقت آپ کو 2020 سے ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بنتا نظر آیا ہے، اس وقت سے جب پی ڈی ایم بنی خاص طور پہ. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اس کے بعد مسلسل الیکشن ہارے ہیں. جو بائی الیکشنز تھے ان کی پرفارمنس آتی رہی، لیکن ظاہر ہے ہمیں اس وجہ سے شک تھا کہ بائی الیکشن تو ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے، کوئی مسلسل انڈیکیٹر نہیں ہوتا. اس کے ساتھ پھر جو کنٹونمنٹ بورڈ کے وہ ہارے، اور اس سے بھی جو زیادہ اہم بات تھی وہ تھی کہ اگر آپ مسلسل جو اوپینین پولز ہیں ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس میں بھی نظر آیا ہوگا کہ اس حکومت کی مقبولیت جو ہے اس میں مسلسل کمی آئی ہے. اچھا، امتیاز صاحب، زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اینٹی پی ٹی آئی ایک ویو ہے وہ اب بن چکی ہے، وہ ماحول بن گیا ہے، تو اس کا فائدہ آپ کس سیاسی جماعت کو ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، زیغم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بن رہا ہے. آپ بتائیے، بن رہا ہے ماحول، آئیں گے واپس؟ اور کون سی جماعت آپ کو لگتا ہے کہ بہتر اس میں جائے گی سچویشن میں؟ اپوزیشن نے جو بیانیہ بلڈ کیا تھا، جتنی پروڈکشن کی تھی وہ سب غلط ثابت ہوئی، سوائے ایک بات کی. جی، عمران خان خود اپنے بوجھ سے لے اور اپنے خود کیے کا پھل پائیں گے. اور لگتا یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اکانومی کو ہینڈل کیا ہے اور جس طرح پھر بیلٹ ٹائٹننگ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کمر کسنے کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیمانڈ مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور مہنگائی کا جو ریلا ہمیں آتا نظر آ رہا ہے، اس سے بہت عمران خان کی مقبولیت کو بہت دھچکا لگا ہے. لوگ کافی ان سے نا امید بھی ہوئے ہیں اور ان کے خلاف جذبات بڑھ گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً اپوزیشن کی حمایت میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال کے وسط تک جا کے مجھے میس ایجیٹیشن کی شکل بھی نظر آتی ہے جو اکنامک ڈیمانڈز کے گرد ہوگی. مختلف سیکشنز اپنے مطالبے کریں گے تنخواہوں کو ڈبل کرنے کے، بڑھانے کے، کیونکہ جس طرح کاسٹ آف لیونگ اور انفلیشن کے باعث تقریباً آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے. تو مجھے نظر آتا ہے کہ فکس انکم گروپ کے لوگ اور سرکاری ملازمین اور مزدور اور ٹریڈ یونینز یہ چیزیں لے کے آگے آئیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ کافی مواد مل جائے گا اپوزیشن کو، ایمونیشن جو خود حکومت کی نااہلی کے باعث ملے گا اور غلط پالیسیز کے ذریعے ملے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بیانیہ تھا عمران خان کا کرپشن والا، وہ اپنی بہت مر گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اب زیادہ کارڈ پالیٹکس کی طرف چلے جا رہے ہیں، زیادہ فلاحی کاموں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، صحت کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے وغیرہ. لیکن یہ کافی لیٹ ہو گیا ہے. اگلے سال وہ بھی اگلے سال مردم شماری بھی ہونی ہے. اگلے سال فروری میں چیف جسٹس بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. اگلے سال نومبر میں آرمی چیف بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو سیناریو کافی مجھے بدلتا نظر آتا ہے. اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حادثہ بھی درپیش ہو سکتا ہے. اس لیے میں اپوزیشن کو کوشن کی بات کر رہا ہوں، کوشن کہ وہ انتظار کرے کہ چوتھی اسمبلی اس اسمبلی کے ٹینیور پوری کرنے پہ آ جائے. یہ جو لوکل باڈی کے حوالے سے بات کی گئی ابھی ہمارے دوست نے، اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ پارٹیوں کے گراس روٹ پہ اور ڈسٹرکٹ میں یہاں تک کہ صوبوں میں اسٹرکچر نہیں ہے. یہ جو پولیٹیکل الیکشن ہوا ہے اور ڈائریکٹ الیکشن ہوا ہے، اس کے باعث پارٹیوں کے پولیٹیکل اسٹرکچر بن گئے ہیں. یہ اب نئے فیکٹر ہوں گے پارٹی کے اندر کی پالیٹکس میں، اور نئے امیدواروں کو بھی یہ تھرو کریں گے، اور ایک بڑی کھیپ مل جائے گی ان پارٹیز کو بھی جن کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے. صحیح. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کافی، اور ساتھ ہی پارٹی اسٹرکچر بن جائیں گے تو پارٹیاں ری آرگنائز کر سکتی ہیں اپنے آپ کو لوکل گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹس کے گرد، یا کامیاب ہونے والے جو چیئرمین ہیں یہ ممبرز ہیں ان کے گرد. تو اس سے پولیٹیکل پروسیس مضبوط ہوگا. پھر یہ کہ اگلے سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مالیاتی کرائسس اتنا زیادہ ہے
کہ اگلے سال کے بجٹ میں بھی عمران خان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہوگی, اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ آخری سال میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا پیکج دے سکتے ہوں گے. بائی دیٹ ٹائم پولیٹیکل مومنٹم ان کے خلاف ہو سکتا ہے, ہو چکا ہوگا آئی گیس. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو مجھے دو مین قوتیں نظر آ رہی ہیں ابھرتی ہوئی, ایک تو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا کمبینیشن, ایک زرداری صاحب اور دیگر لوگ اے این پی, یہ لوگ ملیں گے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا اس کی صورت بنتی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی بالکل سویپ آؤٹ ہو گئی تھی, اور وہ یہ غلطی تھی زیاداری صاحب کی, یہ ٹیکٹک کہ اگر تحریک انصاف میدان میں اترے گی تو شاید رائٹ ونگ کے ووٹ تقسیم ہوں گے. لیکن ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ شریفوں کو شکست دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ چلا گیا. کیا اب جو خلا بن رہا ہے پی ٹی آئی کا, کیا اس خلا کو کون پورا کرے گا؟ کیا وہ سب کے سب لوگ تحریک مسلم لیگ نواز کی طرف چلے جائیں گے اور پارٹی کی طرف چلے جائیں گے, یا پیپلز پارٹی کے حصے میں کچھ آئے گا؟ یہ دیکھتے ہیں اگلے سال میں یہ رجحان ہمیں ابھرتا ہوا نظر آئے گا تو ہم بات کر سکیں گے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, میں بریک لے لوں, امتیاز صاحب واپس آتے ہیں. اور جو ایک معاملہ اور اس سال میں بہت موضوع بحث رہا وہ میڈیا, آزادی رائے, اظہار رائے اور حکومت کے تعلقات کا تھا. کچھ اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے صحافیوں پہ 2021 میں حملے ہوئے, بہت سارے صحافیوں پہ بین لگے, بہت سارے صحافیوں کے ساتھ ایک نوک جھونک تو نہیں کہنا چاہیے, کافی تلخی ہم نے دیکھی کچھ حکومتی اراکین اور صحافیوں کے مابین. تو یہ والا سینیریو کو بہتری کی طرف جائے گا یا نہیں؟ بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور بات ہم کر رہے ہیں کہ کیا حالات اب ہوں گے جو نیا سال شروع ہوا ہے, اور ان حالات میں سیاسی محاذ آرائی بڑھے گی, کم ہوگی, فائدہ کس کو ہوگا, کس کو نہیں ہوگا. ایک اور جو بہت ہی اہم سٹیک ہولڈر آپ کہہ لیجئے سارے سینیریو میں وہ ظاہر میڈیا ہے اور پھر جوڈیشری بھی ہے. بہت سارے جھگڑے جو ہیں وہ بار بار میں بات کرتی ہوں کہ سارا کا سارا بوجھ جوڈیشری کی طرف جاتا رہتا ہے. ایکسٹینشنز کے معاملات کا بھی, کس کو ایکسٹینشن چاہیے, کس کو ایکسٹینشن نہیں چاہیے, چاہے وہ نیب کے چیئرمین کا معاملہ ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑے میسی ہیں. تو زیغم صاحب, میڈیا اور جوڈیشری ان دونوں سیکشنز کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی اگر بات کر لیں, آپ کیا سینیریو بنتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر پہلے میں جوڈیشری کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان ایک حوالے سے دنیا کا بد نصیب ترین ملک ہے, اور وہ بد نصیبی ہے پاکستان کی جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. اور اس میں بد نصیبی کیا ہے؟ بد نصیبی یہ ہے کہ لا کا جو پورا شعبہ ہے یہ بیکورڈ لوکنگ ہوتا ہے. لائر کی, جج کی ٹریننگ یہ ہے کہ پاسٹ کے ایونٹس کو ڈائسیکٹ کرے اور اس میں جھوٹے سچے کا تعین کرے, مجرم کا تعین کرے. سیاست کا کام, گورننس کا کام ان مسائل کا حل نکالنا ہے جن کی وجہ سے مستقبل میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے اور ملک بہتر ہو سکے. اس کی دوسری مثال آپ یہ لیجئے کہ پاکستان میں جہاں لائرز کی بھرمار ہے, وہاں پہ چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس میں انجینئرز کی بھرمار ہے. انجینئرنگ مثال کے طور پر ایک ایسا شعبہ ہے جو فارورڈ لوکنگ ہوتا ہے, جو مستقبل کی طرف دیکھتا ہے. تو ہماری سیاست میں, گورننس میں مسلسل ہم اتنے ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ مسائل سامنے جو گینڈا آ کے ہمارا سر پھوڑنے والا ہے, اور کتنی تیزی سے پھوڑنے والا ہے, 2-3 سمپل انڈیکیٹر سامنے رکھ کے دیجئے. پاکستان میں ترقی کی رفتار کیا ہے, پاپولیشن بڑھنے کی رفتار کیا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز کیا, اور یہ چاروں چیزیں بنگلہ دیش سے دیکھ لیجئے. آج بنگلہ دیش کا عام آدمی آپ سے 40% زیادہ خوشحال ہے. 10 سال میں میرا خیال ہے دگنے سے شاید 3 گنا تک زیادہ خوشحال ہوگا. یہ وہ گینڈا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے, اور ہم پیچھے مڑ کے یہ تعین کر رہے ہیں کہ فلاں چور تھا, فلاں چور تھا, فلاں نے کیا کیا تھا, فلاں نے کیا کیا تھا. صحیح. یہ ہے جوڈیشلائزیشن پالیٹکس کی پاکستان کی بد نصیبی. اب دوسری بات کیا ہے کہ
اٹھا کے بجائے کہ وہ ہمارا جو پیغام رساں ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے, جو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہرائزن پہ بادل جو ہے وہ آ رہے ہیں, طوفان آنے والا ہے, یہ کام غلط ہو رہا ہے, جو ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جا سکتا ہے, جو مسائل کے حل کی طرف لے جا سکتا ہے. اس لیے نہیں کہ صحافی کوئی عظیم لوگ ہیں, بلکہ اس لیے کہ صحافت کی ساخت میں یہ بات ہے کہ اس نے یہ چیز ڈھونڈ کے نکالی ہے کہ غلط کیا ہو رہا ہے. ہم اس پیغام رساں کو مصر ہیں جو طاقتور حلقے ہیں کہ اس کو صلیب پہ چڑھا دیں جی. 1971 میں پوری قوم کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اس میں آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ 6 مہینے خوشخبریاں سب نے سنا لی, اس 6 مہینے کی خوشخبریاں کیا 3 سال کی خوشخبریاں سنانے کے بعد پاکستان نے کتنی عظیم و شان ترقی کر لی, وہ آپ کے سامنے ہے. کر کے دیکھ لیں جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ ملک ہے, کم ہے تو میں وہ جلدی سے ٹیٹوا پکڑ کے صحافیوں کا, جی میں آخری بات کروں گا, وہ صحافیوں کا ٹیٹوا پکڑ کے اچھی خبریں جو ہیں ان سے اگلوا لیں, لیکن ان سے حالات خراب ہوں گے, بہتر نہیں ہوں گے. امتیاز صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا میں نے کہ نواز شریف کی واپسی کیسے ہوگی جی؟ ڈیل کے ذریعے ہوگی کیا؟ ان کو واقعی ڈیل کی ضرورت ہے؟ ان کے کیسز نے اب جانا ہے عدالتوں میں, اس کا کیا بنے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ کہ نواز شریف کے کیس کا فیصلہ مڈ اگلے سال کے وسط تک یا اس سے پہلے ہو جائے, اور وہ انتظار کریں گے واپسی پہ کے لیے مریم نواز کی بریت کا. اچھا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو اگر پچھلے 42 صفحے والے جو ایمن فیلڈ کیس میں جو ججمنٹ ہے چیف جسٹس صاحب کا جو انہوں نے دیا تھا ضمانت کے لیے, اس وہ کافی گراؤنڈ اس میں بن گئی تھی ان کی بریت کی, اور بڑا مشکل ہوگا کہ انہیں سزا دینا ایمن فیلڈ کیس میں. اب میں عزیزیہ کا کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تو لوور کورٹ میں ہی ریجیکٹ ہو گیا تھا, اور پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ریٹ بھی سپریم کورٹ میں آئے گی, سپریم کورٹ بار کی, اور غالباً یہ سوال بڑا اہم اٹھایا گیا ہے کہ آپ تاحیات کسی کو نااہل نہیں کر سکتے ہیں. کہیں آئین میں لکھا ہے, کہ قانون میں لکھا ہے, اس کی کوئی پریسیڈنس بھی نہیں ہے. زیادہ آپ ایک ٹینیور کے لیے کر سکتے تھے, تو یہ کنٹینشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف واپس آ سکیں گے اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی آ سکیں گے واپس, انہیں کوئی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل کے لیے نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. وائی شوڈ نواز بھی انٹرنگ ان اے ڈیل جس میں اس کا پرپس سرو نہ ہوتا ہو, کیونکہ سارا کچھ بیانیاں اور یہ سارا جھگڑا اور یہ ساری قید اور ذرا وطنی, یہ سب چیزیں یہ کس کام آئیں کر, ان کا کیا مطلب تھا؟ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ پولیٹیکل فورسز کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اگر وہ اپنے کارڈز ٹھیک کھیلے, اور وہ اگر فقط فوکس عمران خان پہ نہ ہو, اور وہ زیادہ اگلا جو ٹینیور آنا ہے اس پر فوکس کرے, اور زیادہ ڈیموکریٹک مینز کا سہارا لے. اگر انہوں نے یہ سہارا لیا کہ بھئی کچھ ڈیفیکشن کے ذریعے وہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے, تو پھر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی روایت قائم نہیں ہوگی. یہ بڑی عام بات, اور وہ پروسیس کے ذریعے میں آپ ایک اتھارٹیٹیو ڈیموکریٹک رجیم کی طرف نہیں بڑھیں گے, وہ بھی ایک سوڈو سلیکٹڈ سا رجیم ہی ہوگا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم از آن دا سائڈ آف دا اپوزیشن, اینڈ عمران خان ہیز آلریڈی لاسٹ اے لاٹ آف ٹائم, اور ان کے پاس مشکل ہوگا گراؤنڈ ریٹریو کرنا جو کہ انہوں نے کافی لوز کی ہے. جی بلال صاحب آخری کامنٹ آپ سے میں چاہ رہی ہوں. اگر وہ سال ایک اور حکومت رہ گئے مجھے ڈیبیکل ہوتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے بلال صاحب آخری کامنٹ انہی سارے ایشوز کے اوپر. جو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں بڑی اہم بات ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں جمہوری طریقے اختیار کرتے ہوئے اپنی سیاست کریں گے اور دوبارہ سے غیر جمہوری طاقتوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا تو یہ نظام تبھی مضبوط ہوگا. بالکل درست ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی غیر جمہوری قوتوں کی طرف دیکھتی ہیں اور اس سے غیر جمہوری قوتیں مجبور ہو جاتی ہیں. اب غیر جمہوری قوتیں کیا کریں گی یہ بھی تو ایک اپنی جگہ ایک ایشو ہے نا, اس کے اوپر تو سیاسی جماعتوں کا اتنا کنٹرول نہیں ہے. اگر وہ اس سارے معاملے سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق کر کے سیاست کو اور جمہوریت کو اپنے انداز میں چلنے دیں تو پھر تو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ ساری چیز ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے جب کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں اپنی مرضی کے کچھ نتائج تبدیل کرنے ہیں, ان کو اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے ہیں, پھر بحران پیدا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بحران بار بار پیدا ہوتے دیکھا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ کچھ سبق سیکھیں اور کوئی بحران پیدا نہ ہو,
اور سیاست کو اپنے مومنٹم پہ اور اپنے فلو پہ اور اپنے میرٹ پہ اپنے لوگوں کو منتخب ہونے دیں، اور جس نے ہارنا ہے وہ ہارے، جس نے جیتنا ہے وہ جیتے۔ اگر ایسا ہو جائے تو شاید پھر ہمارا جمہوریت بھی اور سیاست بھی 2022 نہیں تو 23 میں کسی پٹری پہ چڑھ جائے، لیکن وہ آغاز سفر ہوگا، ظاہر ہے اس کو بہت ٹائم لگے گا چیزوں کو درست ہونے میں، لیکن یہ بہت سے ifs and buts ہیں اس کے اندر، کہ یہ جو عدلیہ کا فیصلہ ہوگا، نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی نہیں ہوگی، سارے میں معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے میرٹ پہ ہونے دیا جائے گا یا اس میں مداخلت کی جائے گی۔ بالکل ایک انٹروینشن میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی امتیاز صاحب، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مؤثر جمہوری تحریک کی ضرورت ہے۔ جمہوری تحریک کا اسقاط ہو گیا ہے، جمہوری تحریک کو دوبارہ سے بلڈ کرنا ہوگا، میسو موومنٹ کو بلڈ کرنا ہوگا۔ امتیاز عالم صاحب، زیغم صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب، آپ تینوں کا شکریہ جی۔ گفتگو آپ نے سنی، ہم نے کوشش کی کہ جو سیاسی ماحول ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے 2022 میں، اور جو چیزیں ہونی ہیں اس کیلنڈر میں اس سال میں بڑی اہم ہیں، بالخصوص جو IMF کے حوالے سے حالات پیدا ہو رہے ہیں کچھ، اس کا بھی ہم نے تجزیہ پیش کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔